बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार दिलबरम आज कलम रहाइला खान किस नंबर 39 और 40 का कौन हो तुम? फलक कोपवती आवाज़ में बोले। वो ट्राई रूम में ड्रेस तब्दील करती, दीवार की लगे आईने में खुद को देखती, गोल गोल घूमती, दाएं बाएं एंगल से देखती कि बेख्तियार नज़र दीवार के साथ टेक लगा शख्स पर पड़ी, जिसका चेहरा मफलर से ढका हुआ था और वो सीने पर बाजू बांधे गहरी स्याही आंखों से उसे ही देख रहा था। इतनी जल्दी भूल गई? कहा था ना कि मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने, वो भारी आवाज़ में बोलता। फलक को थरथराने पर मजबूर कर गया। उसकी गहरी नज़रें उसके सरापे में उलझी थीं कि वो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी खुद से मुकम्मल बेपरवाह लग रही थी। मैं नहीं जानती तुम्हें, निकलो इधर से। फलक उसकी काली आंखों में देखती तकरीबन चिल्लाए। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहे। इतनी अचानक उस रात वाले शख्स को सामने देखकर उसके हवास काम करना छोड़ गए थे। उसे सख्त तैश आया था कौन था वो जो मुंह उठाए लेडीज़ ट्राई रूम में आ गया था। जान जाओगी, निकलने नहीं आया, तुम्हारी तबीयत ठीक करने ठिकाने लगाने आया, वो भारी आवाज़ में बोलकर उसकी जाने बढ़ा। क्या मतलब तुम्हारा? उसको अपनी जानिब बढ़ता देखकर फलक ने कदम पीछे को उठाया। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता, पर तुम तो एक नंबर की अहमक निकली हो, वो सख्त लहजे में बोलकर उसके करीब आया। क्या बकवास है ये? दूर रहो मुझसे। बकवास नहीं, हकीकत है, और दूर रहने के लिए तो पास नहीं आया हूँ। वो एक ही जस्त में उसे दीवार में लगे शीशे से पेन करता इंतहाई बरहमे से बोला, जबकि फलक का तो मानो सांस खुश्क हो गया था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जो शरारत निगाहों से फलक को देखता उसकी कलाई को मजबूती से जकड़कर दीवार के साथ लगाए खड़े सारे फासले मिटा चुका था। दूर हटो प्लीज़। फलक उसकी गिरफ्त में जटा पिटाई। आवाज़ नहीं निकले तुम्हारी। मुकाबले उसको तंबीह करता उसकी आवाज़ हल्के में ही दबा गया। उसकी आंखों में अजीब सा तसुर हलकोरे ले रहा था, जबकि फलक आंखों में नमी जमा होने लगी थी और जिस्म में वह से कपकपी तारी हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें मामूल से बढ़ चुकी थी। तभी मुकाबल उसकी हालत की पेशनत उसको झटके से छूट कर दूर हुआ। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि ट्राई रूम में ड्रेस तब्दील नहीं करते? क्या तुम आजकल के हालात से इतनी बेखबर हो? तुम्हारी आखिरी गलती समझकर मुआफ़ करो। ये जानकर तुम दिमाग से पैदा लड़की हो। जो भी ड्रेस चेक करना हो घर करो। अगली बार अगर ट्राई रूम में आई तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मुकाबल तैश के आलम में फुंकारा और पास पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारा। 2 मिनट के अंदर चेंज करके बिल्कुल बाहर। उसका लहजा सपाकिया समोए था, जबकि फलक धक धक दिल से दुपट्टा खोद के गिर्द अच्छी तरह फैलाती सूरत से भागने के अंदाज में उसी कमरे में बने छोटे से कमरे में आई और ठाक ही आवाज़ से दरवाज़ा बंद करती उससे पुश टिकाकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। आंसू मुतवातिर आंखों से बह रहे थे। सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। सोचने का काम घर जाकर करना फ़ौरन बहरा। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ पर फलक डर कर उछली। उसकी धमकी पर अगले 2 मिनट में वो चेंज करके चादर अपने गेंद लिपटे कमरे से बाहर है। उसको दिल पिसलियों से सर फटक रहा था। हाथों पाँव से जान निकलती महसूस हो रही थी, जबकि सोचों की तनाबें उस शख्स में उलझी थी। कहीं ना कहीं उसकी बात दुरुस्त लगी थी और वो आइंदा के लिए तौबा करती। उसको वहाँ मौजूद ना देखकर शुक्र का कलमा पढ़ती फिर से फुर्ती से ट्राई रूम से बाहर निकल गई। महज संजीदा सा सोफे पर बैठा, पाँव टेबल पर रखकर गोद में लैपटॉप लिए काम करने में मगन था। उसकी उंगलियां तेज से कीबोर्ड पर चल रही थी और नजरें लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पर मरकूज थी। साथ ही वो इनफाल का भी इंतजार में था, जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। जबकि महज ने उसे अच्छी तरह आगाह कर दिया था कि वो काम करने के दौरान उसके पास ही मौजूद रहेगी। वो जब से महद के साथ वापस आई थी सख्त गुस्से में बिफरी हुई थी। उसे रह रहकर स्टोन में पूरा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से वो अपने लाला से बगैर मिले वापस आ गई थी। कि बड़ी हवेली में कदम रखते वो खानम बी के कमरे में उनके लाडले पोते का जुल्म बताने चली गई थी और अब अपने कमरे में बैठी सब कज़न को वो अपने दुख बता रही थी। जब भी मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाते इनफाल को पुकारा। इनफाल बीबी। उसके आते ही इनफाल ने रुआसी चेहरे से सबको देखा, जैसे पहले ही मुलाजमा के आने का मतलब समझ गई थी। तुम जाओ, मैं नहीं आ रही, बता दो अपने सर को। इनफाल दांत पीसते बोली। वो जी सर ने आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कमरे में मुलाजमने को कहा है। मुलाजमा मैंने मनाई। मैंने कहा न, जाकर कह दो नहीं आऊँगी मैं। इनफाल का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। बीबी जी सर कहते अगर ना आए तो आप वो खुद आ जाएंगे, जाओ तुम। रुशाने ने मुलाजमा को भेजा। मुझे नहीं जानना, हर वक्त अपनी मर्जी चलाता है और ना सुकून से रहने देता है। इनफाल तुम भाई को जानती तो वो कैसे हैं? तुम्हारी गलती की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, मगर वो फिर भी तुम्हें छोटी हवेली सबसे मिलवाने ले गए ना, और रहने को भी कहा है। और तुम बिला वजह की ज़िद में इस तरह की हरकतें करके उनके गुस्से को फिर से हवा दे रही हो। ये ना वो कल भी ना जाने दें, फिर क्या करोगी? रुशाने ने उसे समझाना चाहा, जबकि इनफाल मुंह बसर को अपनी जगह से उठी। ये आदमी खुद तो मेंटल है ही, मुझे भी पागल करके छोड़ेगा।
انفال بڑبڑاتی اٹھی اور تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان میں کبھی پیار محبت بھی ہوگا کہ لڑتے رہ گئے؟ زرین نے ٹکڑا لگایا۔ ابھی تو پیار محبت کے آثار کا دور دور تک علم نہیں۔ فلک نے سر بیڈ کراؤن سے ٹکاتے افسوس میں سر ہلاتے کہا، میری تو حسرت ہے ان میں شدت محبت دیکھنے کی، اور میری اپنے بھتیجوں کی۔ روشانہ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ تینوں کہہ کے لگا اٹھی، ہماری بھی حسرت ہے کہ ہمیں چائے پلائی جائے۔ تبھی بدر اتنا اور سمت ان کے پاس ہے، تمہاری حسرت حسرت ہی رہنے والی، اور تم لوگ ادھر کی کر رہے ہو؟ خانم بی کی ڈانٹ یاد نہیں ہے کیا؟ شادی تک سخت سے پابندی ہے۔ زرین آنکھیں نچاتی بولی، ہاں چلو جاؤ تم لوگ، شاباش، میں ادھر اپنی بہنوں کے پاس ہوں، ان کی تم جیسے لوفروں سے حفاظت کرنے کی خاطر۔ عفنان اپنے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھاتا ان کو سلگا گیا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر پینٹ کھانے لگا، جبکہ بدر اور سمد نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خون خوار نظروں سے عفنان کو دیکھا۔ تم ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پھر دیکھنا کیسے ایک ایک بات کا بدلہ لیتا ہوں۔ بدر منہ میں بڑبڑایا، کیونکہ ساتھ ہی سمجھ تک کوئی بعید نہیں تھی کہ اس کے سالے اس کی بات پر مرمت کر ڈالتے۔ ہم نہیں روک سکتے تو تم بھی نہیں، اٹھ یہاں سے۔ وہ دونوں گھرا اٹھے اور اسے دائیں بائیں بازوؤں سے گھسیٹتے اس کی داہیوں پر کان بند کیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جی ٹھا سے کمرے کا دروازہ کھولتی وہ تن کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی بولی، کہاں تھی؟ میں حضرت سے سر اٹھا، اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر واپس سے کامن مگن ہو۔ کیوں؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ مید سنجیدگی سے بولا، کس لیے؟ ہاں آپ مجھے جینے دیں گے کہ نہیں؟ انفال غصے سے پھٹ پڑی، اگر میرے ساتھ جیو گی تو جینے دوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، نہیں جینا مجھے ساتھ آپ کے۔ انفال ہاتھ نچا کے بولی، اس کی بات پر مہد نے ایبرو چکایا، تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا تھا کہ انفال کے جسم میں سرد لہریں سرایت کر، کس لیے بلایا؟ تم بتاؤ، بیویوں کو کس لیے بلایا جاتا ہے؟ مہد نے لب دبا کر پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال کے جواب میں سوال کرتے انفال کو لاجواب کر دیا۔ میں جا رہی ہوں سننے۔ انفال اس کی نظروں سے گڑبڑا کر انہیں قدموں پر مڑی، تم اپنے ڈیل سے فراموش ہو رہی ہو، تو میں بھی تمہارے جاننے کے متعلق اپنی دی اجازت مسترد کر سکتا ہوں، کیونکہ کام تو میرا یہی ہے جو کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ اس کی بات پر انفال کے قدموں کو بریک لگی اور سوچ میں پڑ گئی، مطلب مجھے ساری رات جاگنا نہیں پڑے گا، اور کل یہ خڑوس مجھے بھیج دیں گے۔ اگر میں نے کچھ دیر ان کی بات مان لی، میں سو نہیں رہی، بس بیٹھنے لگی تھی۔ وہ گڑبڑائے، جب کہ اس کو فوراً سے پینترا بدلتے دیکھ کر مہد نے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ بیٹھنا بعد میں، پہلے کپ کافی بنا کر لاؤ، میں ملازمہ سے بول لیتی۔ وہ انٹرکام کی جانب بڑھی، مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی کافی کی طلب ہو رہی ہے، ملازمہ کی نہیں۔ مہد نے کرخت لہجے میں کہا کہ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ غصے میں ڈوبا شخص، اف اس بندے کے ساتھ میں ساری زندگی کیسے بتاؤں گی؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ میں وہ کافی بنا کر کپ ٹرے میں رکھے کمرے میں آئی، جہاں مہد کمرے میں ایئرپورٹ کان سے لگائے گلاس ونڈو سے باہر دیکھتا کسی سے بات کر رہا تھا۔ انفال نے ٹرے اس کے سامنے کی، مہد نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے کپ اٹھا لیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مہد نے کہہ کر دوسرے ہاتھ سے ایئرپورٹ کا بٹن دبا کر کال بند کی۔ انفال اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر نظریں جھکا کر جلدی سے مڑی کہ مہد نے اتنی ہی تیز سے کپ ونڈو کے ریک پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے فرش پر جا گری، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہد کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر انفال کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ چکی تھی، جبکہ مہد نے اس کی کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اور ہلکا سا جھوک کر اس کی ٹھوڑی کے بھنور میں بنے تل پر اپنے تشنا لب رکھے کہ انفال نے اس کے پرتپش لمحے پر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ سو جاؤ آرام سے، صبح چلی جانا چھوٹی حویلی، پر پرسوں سے مجھے یہاں نظر آؤ۔ مہد اس کے تل کو انگوٹھے سے سہلاتا سرگوشی نما مدھم لہجے میں بولا اور اس کے چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ کر اس سے دور ہوتا۔ کافی کا کپ اٹھا کر ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ لیے کمرے سے ملکہ اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ انفال ہونک بنی کھڑی اپنی ٹھوڑی پر اس کا دہکتا لب لمس محسوس کرتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ گویا سٹون مین نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ماضی، کہاں گئی ہوگی میری بچی فاطمہ ارم؟ یہ صحیح نہیں ہوا۔ سہشتا کے ساتھ خانم بی آنسو باتی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ نرمین جو شور سن کر دروازہ کھولے باہر آئی تھی۔ تبریز کو بفرا شیر بنا خطرناک تیوا لی جاتے دیکھ کر وہ سہمی ہوئی، دروازے سے چپک کر رہ گئی۔ اسے اپنا آپ ظالم لگ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، کتنی اذیت میں ہوگی وہ۔ کاش میں انکار کر دلا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میری وجہ سے سب کچھ بکھر گیا۔ وہ خود سے بڑا رہی تھی، جب ہی خانم بی کی نظر اس پر پڑی۔ چلی گئی ہے شائستہ، صرف تمہاری وجہ سے،
اس کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ خانہ بی اس کو دیکھ غصے سے بولی کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ تم بھول گئی اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ لاؤنج میں آتے دلاور خان اپنے بیٹوں کے ساتھ خانہ بی کو نرمین پر غصہ کرے دیکھ کرجیے تو اس کا بدلہ شائستہ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس سب میں آپ ہی برابر کے شریک ہیں، ہو جائیں خوش۔ چلی گئی ہے آپ کی بہو گھر چھوڑ کر۔ خانہ بی ان کو آئینہ دکھاتی بولی کہ دلاور خمن سمیت گھر کے سب مرد حیران پریشان سے ہو اٹھے۔ انہوں نے تو کبھی اس متعلق سوچا تک نہ تھا۔ شائستہ کہاں ہے میری بچی؟ تب ایوب خان، بی جان، پلوشا اور سبھی بھی یہ خبر سن کر فوراً وہاں آئے۔ اب واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا گھر جواڑ کر دوسری کا بسا رہی ہیں تو سمجھو بس گیا۔ خانہ بی طنز کے نشتر چلاتے سب کو خاموش کروا گئی۔ اور ذبیح اللہ، آپ کیا ہی فیصلہ کیا ہے بیٹے، پر یقین جانو تمہارا یہ فیصلہ سراسر بے وقوفی تھی اور کچھ نہیں، اور جنہوں نے ساتھ دیا وہ تو جرگہ میں بلائے جاتے تھے، انہیں تو سمجھ بوجھ تھی، وہ بھی درست راہ نہ دکھا سکے آپ کو۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، سگی بہن کو در بدر کر دیا اور لئے پالا کو گھر کا چراغ بنا دیا، ایک ساتھ انصاف اور دوسرے کے ساتھ نا انصافی کر دی، اور آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں، کیسے سکون مل رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے اگر وہ نہ ملی یا خودکشی کر لی پھر؟ خانہ بی روتی ہوئی بولی نرمین ان کو سگی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ خانہ بی ذبیح بول اٹھا آپ کو کیوں بے سکونی ہو رہی ہے؟ خوش ہو جاؤ۔ اور اب سب سے زیادہ غصہ مجھے تبریز پر ہے جس نے جانتے بوجھتے رضامندی دے دی۔ اچھا ہے اب ڈھونڈیں پاگلوں کی طرح، آپ سب کی سزا ہی یہی ہے۔ وہ جو اتنے دنوں سے خاموش تھیں آج پھٹ پڑی اور سب کو آئینہ دکھا ڈالا۔ ان کی سنکوں کے سامنے سے شائستہ کا بے یقینی سموئے آنسوں سے زار چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہاں گئی ہے میری چھوٹی مما؟ تبھی مہد وہاں آیا اور ان سب کی بات سن کر وہ تقریباً چیخا۔ چھوٹا سا مہد غصے سے برس سب کو گھور کر دریافت کر رہا تھا، جبکہ اس کے یوں پوچھنے پر سب نے حیرت کے مارے اس چھوٹے بم کو دیکھا تھا جو پھٹنے کو تیار تھا۔ اس کی سفید چہرہ کانوں سمیت غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر انتہائی پریشانی میں بھی سب کے چہرے پر مسکراہٹ دار آئے۔ مہد بیٹا آپ اوپر جائیں۔ فاطمہ نے اس کے لال پپو کا چہرے کو دیکھ منظر سے غائب کرنا چاہا۔ بالکل نہیں، کدھر ہے میری مما؟ بتائیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے مہد؟ ارسلان خان نے ڈپٹا میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں، جب تک میری مما مجھے نظر نہیں آتی میں ایسے ہی رہوں گا۔ آپ سب نے بہت رلایا چھوٹی مما کو، آج وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں، پر وہ اکیلی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے چھوٹی مما چاہتے ہیں ورنہ میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دادا جان، مہد غصے سے بولتا سب کو ششدر چھوڑے ایک کٹلی نظر نرمین پر ڈالے دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ وہ سب حق دق سے اس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ ڈھونڈو ہماری بہو کو، دلاور خان سخت لہجے میں اپنے بیٹوں سے بولے، اور خانہ بی کو دیکھا جو ان سے رخ موڑ گئی، جبکہ پلوشا اور ارم اب بی جان کو سہارا دیے صوفے تک لائی تھیں، اور فاطمہ بیگم روتی ہوئی نرمی کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کو کس نے مارا ہے؟ زمین خان لاؤنج میں بیٹھا شاداب اور رومانہ کو پاس بٹھائے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں زہر بھرنے کے کام کر رہا تھا۔ کس نے؟ ذبیح اللہ نے مارا ہے، تمہاری مورے کا کزن اور تمہارا ماموں، میں نے دیکھا تھا ذبیح ماموں نے جب گولی چلائی تھی میرے بابا پر۔ شاداب نے وہ واقعہ یاد آتے کہا، میں نے بھی دیکھا تھا۔ رومانہ نے بھی تیز سے سر ہلاتے کہا، اور تمہارے چچا کو بھی انہوں نے یہاں سے نکال دیا، جبکہ رومانہ اور شاداب بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بڑی اچھی طرح ان کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ تبھی سعدیہ وہاں آئی۔ جب سے دانیال کی موت ہوئی تھی سعدی نے بڑی حویلی جانا کم کر دیا تھا، اسے ذبیح اور اس پوری فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ذبیح نے اس کا سواگ اجڑا تھا اور اس کے بھائی تبریز نے اس کی حمایت کی، یہ بات اس کو اندر سے چھلنی کر چکی تھی۔ بظاہر تو مسکرا کر سب سے ملتی تھی، پر اندر سے وہ سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے نرمین پر تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کی ہستی بسی زندگی اجڑ گئی تھی، اور نہ جرگے میں ذبیح کے خلاف فیصلہ اٹھایا تھا کہ بس ملازموں کی بات سنیں، باور ذبیح کی دلیل پر بات حویلی میں ختم کر دے، اور دانیال کا قتل غیر متوقع ٹھہرا دیا گیا، جس میں ذبیح کو بے قصور ٹھہرایا کہ دانیال نے خود جھڑپ کی تھی۔ اس فیصلے نے سعدی کو اندر تک ہلا دی کہ ان کو اپنی بیٹی کی زندگی اجڑنے کی فکر تک نہ تھی، اور وہ ابھی اپنے بھائی کے بچوں کی طرفداری کر رہے تھے، اور پھر اپنے بھائی سے نرمین کی شادی پر اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے بھائی نے اس لڑکی کو اپنا لیا۔ اس کا حشمت پر الزام اسے سراسر ایک من گڑت الزام ہی لگا تھا کہ حشمت نے اس کے سامنے اپنا بہت اچھا امیج بنا رکھا تھا، اور یہاں سے غائب ہوتے کچھ دن بعد اس نے رو دھو کر سعدی کو اس بات کا یقین دلایا دیا تھا کہ یہ صرف جھوٹ تھا، اور اسے اس لیے پھنسایا گیا کہ وہ لوگ اس کو سوتیلا سمجھتے تھے، اور اس ساری چال بازی ایوب خان کی ہے کہ وہ
اسے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے گناہ میرے سارے ڈال دیے۔ اس کی جھوٹی کہانی پر سعدی نے بھی یقین کر لیا تھا اور اس وجہ سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس صنع میں اسے زمین خان اپنا ہمدرد لگا تھا کہ وہ حشمت کے کہنے پر ان کے گھر آ کر ان کا حال احوال دریافت کرتا اور ان کو مزید بھڑکو کر چلا جاتا۔ وہ اس پورے خاندان کو ٹوٹتا بکھرنا دیکھنا چاہتا تھا۔ دلاور خان کا غرور توڑ مڑوڑ دینا چاہتا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سعدی نے مسکرا کر پوچھا۔ بابا کی بات ہو رہی تھی، شاداب نے فاٹ سے بتایا، جبکہ سعدی کے مسکراتے لب سکڑے۔ بیٹا یہ کچھ طیف ہیں جو حشمت نے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھجوائے ہیں۔ زمین خان نے انتہائی شفقت عمیل لہجے میں کہا، جیسے اس سے بڑا ہمدرد ان کا دنیا میں کوئی نہ۔ السلام علیکم۔ تبریز نے فون کان سے لگایا، سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تبریز؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری؟ بڑے عرصے بعد رابطہ کیا ہے۔ خیر تو ہے، اور وہ شائستہ ہے کہ اسے ہماری فکر ہی نہیں۔ شادی کے بعد تو تم دونوں ہمیں بھلا گئے ہو۔ آسن بھی کل ہی یہی شکوہ کر رہا تھا۔ سارا نے چھوٹتے ہی تبریز کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا ریڈیو سٹارٹ کر دی کہ تبریز لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہاری یہ زیادہ بولنے والی عادت ابھی بھی نہیں گئی، تبریز نے سنجیدگی سے کہا کہ سارا مسکرا پڑی۔ اب تم ہی بتاؤ، جب اچھے دوست بھول جائیں تو بندہ شکوہ بھی نہ کرے۔ سارا مسکراتی آواز میں بولے، شائستہ تمہاری آئی ہے کیا؟ تبریز نے سر جھٹک کر شائستہ کے متعلق استفسار کیا۔ نہیں تو کیوں، اس نے آنا تھا کیا؟ سارا نے الجھ سے پوچھا۔ ہم کل کہہ رہی تھی کہ اچانک جا کر تمہیں سرپرائز دے گی۔ تبریز نگاہیں روڈ پر مرکوز کیے بولا، اچھا پر ابھی تو نہیں ہے سارا، مجھے ضروری کال آ رہی ہے، اگر شائستہ تمہارے پاس آئے تو مجھے انفارم کر دینا۔ تبریز بغیر دوسری جانب کی سنے اپنے سنا کر کال کاٹ کی۔ کہاں جا سکتی ہو تم شان؟ تبریز اس طرح بھی کیفیت میں جنجلایا ہوا تھا۔ سٹیئرنگ پر ہاتھ مارے دھڑا، ڈیم اٹ، تم ایک بار مجھے مل جاؤ، بیڑیاں ڈال کر ساری زندگی کمرے میں باندھ رکھوں گا۔ وہ سٹیئرنگ گھماتا تخیل میں شائستہ کو اپنے خطرناک عزائم سے آگاہ کرتا بولا، نمی پھوپھو آپ رو کیوں رہی ہو؟ شمس نرمین کے پاس آتا بولا، کیونکہ میں بہت بری ہوں جان۔ وہ شمس کو دیکھ کر ہچکیاں بھرتی بولے۔ نرمین پیار سے شمس کو جان کہتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پروشا کے ساتھ اپنے پورشن میں آ گئی تھی کہ وہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بھی کافی خراب سی تھی۔ جب بھی پروشا زبی کے کہنے پر اسے یہاں لے کے آئی تھی۔ نہیں آپ بہت اچھی ہیں، شمس اس کے گلے لگتا معصومیت سے بولا، جب کہ نرمین لب کو چل کر رہ گئی۔ نہیں جان، تم نہیں جانتے، میں نے بہت برا کیا، سب خراب ہو گیا۔ نرمین اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ کیا خراب کیا آپ نے؟ وہ سر اٹھا کر بولا، تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے نہیں بتا سکتی۔ اچھا جب میں بڑا ہوں گا تب بتا دینا، آپ پر روئیں تو نہیں، اور ہاں آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ شمس اس کی گود میں سر رکھ کر بولا، شمس مہد ہے، شمس کو پکارتا اندر ہے، مہد آ جاؤ تم، دیکھو میری پھوپھو گھر آ گئی، اب تم برا نہیں مناؤ گے۔ شمس اٹھ کر اس کے پاس ہے، پر مہد کی نفرت بھری نگاہیں نرمین پر جمی تھی۔ شمس تم میرے دوست ہو نا؟ مہد نے پوچھا۔ کوئی شک؟ شمس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم آج کے بعد اپنے پھوپھو سے دور رہو گے، جس طرح انہوں نے میری چھوٹی مما کو دور کر دیا، تمہیں بھی مجھ سے دور کر دے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مہد؟ شمس نے حریت سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی وجہ سے میری چھوٹی مما گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو اس میں نمی پھوپھو کی کیا غلطی ہے؟ شائستہ پھوپھو جب یہاں آتی تب نمی پھوپھو نے تو کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، اور اب ان کے وہاں ایک دن رہنے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ شمس کو شائستہ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ پروشا اور زبی کی آدھی ادھوری بات سن کر خود سے ہی مطلب اخذ کر چکا تھا، اور اپنی چھوٹی پھوپھو کو شائستہ کی وجہ سے روتا دیکھ اسے بہت برا لگ رہا تھا، پر وہ مہد کی طرح غصہ نہیں نکال رہا تھا۔ ہاں کیونکہ انہوں نے میرے زار چاچو کو ان سے چھین لیا۔ مہد بھی گر گیا اور دوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نمی پھوپھو مہد کیا کہہ رہا تھا؟ شمس نے اس کو دیکھ کر پوچھا، پر وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جس کی وجہ سے شمس کو مہد پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ تبریز پاگلوں طرح ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا جہاں اسے امید تھی کہ شائستہ ہوگی اپنی پسندیدہ، وہ تمام جگہیں پر شائستہ اسے کہیں نہ دیکھی۔ اس کی تمام دوستیں یونی فیلو سے پوچھ چکا تھا، پر شائستہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ تھا، اور نہ وہ ان کے پاس گئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ لب بھینچے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ رضا اس کے دوست کی کال آنے۔ ہیلو بولو۔ تبریز نے گاڑی سٹارٹ کرتے کال یس کر کے کان سے لگائے۔ تبریز بھابھی کا فون آن ہوا ہے، ابھی کچھ دیر کے لیے ان کی لوکیشن سوات پیلیس ہوٹل مینگورا میں ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تبریز کے تڑپتے پھڑکتے دل کو سکون ملا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ تھینک یو، اس نے یک لفظی جواب میں شکریہ کہہ کر گاڑی ہوٹل کے راستے پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ چند گھنٹوں کی دوری نے اس کی جنونیت میں اور اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں پاگل سا ہو بیٹھا تھا۔ وہ شائستہ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے تبریز سے دور جانے کی
کتنی بڑی غلطی کی ہے، حساب دینے کا وقت آ گیا ہے جنم، وہ رش ڈرائیونگ کرتا بڑایا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔